अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। NA 122 में एक कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन आने वाले वक्त में बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, उसकी कैंपेन का भी आगाज़ हो चुका है। कल ये भी खबर आई थी कि इमरान खान साहब खुद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कैंपेन में। इस हवाले से भी बात होगी। चंद और सियासी मौजू हैं जिन पर बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ आज एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सियासी इश्यूज पर तो बात करेंगे, लेकिन आज बहुत बड़ा जो ज़ल्ज़ला आया है पूरे पाकिस्तान में, इसके इफेक्ट्स देखे गए हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे डैमेजेस हुए हैं, हलाकतें भी हुई हैं, लोग जहाँ भाग हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि टोटल लॉस कितना है, लेकिन ऑलरेडी ज़रूरत है कि हुकूमत की मशीनरी काम करे। तो इस हवाले से कोई आपने ऑलरेडी अहकाम जारी किए हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को? मैंने परवेज़ खटक को कहा कि इमरजेंसी रिलीफ जिधर जिधर भी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ख़ास तौर पे इसका इफ़ेक्ट आया है, फौरी तौर पे वहाँ लोगों अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचाई जाए। मैं ये भी कहता हूँ कि हम एक अपनी डेवलप कर रहे हैं रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, जो कि इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर जब भी हो तो एकदम एक फ़ोर्स तैयार हो जो मूव करे। हम जब आए हैं तो ये कोई थी नहीं, एकदम एक तूफ़ान आया और एकदम कई घर तबाह हो गए। तो हमने जब देखा तो मैंने भी कॉल किया परवेज़ खटक को, तो पता चला हमारे पास कोई ऐसी फोर्स ही नहीं है कभी सूबे में पहले। तो वो भी हम डेवलप कर रहे हैं आपके, एक कोई भी क्राइसिस हो तो एकदम एक फोर्स हो जो कि इमीडिएटली वहाँ पहुँचे। एक इशू ये भी है क्योंकि कल भी कागान वैली में बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वहाँ पे फंसे हुए थे और तनकीद ये मीडिया पे शुरू हो गई थी कि परवेज़ खटक साहब का है। इससे पहले जब पेशावर में सख्त बारिशें हुई हैं उसमें भी कहा जाता था परवेज़ खटक साहब गायब हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पर, तो ये तो नहीं होगा इस दफ़ा? परवेज़ खटक गायब नहीं होते, वो टीवी पे नहीं आते। परवेज़ खटक की एक कह लें कि शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ वो कैसे हैं कि शहबाज शरीफ तो हर चीज़ पे वो कोई किसी लड़की से बेहुरमती होती है तो वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं, हालांकि वो बड़ा एक अच्छी बात है, शर्मिंदा लोगों के लिए होता है। ये हाईलाइट नहीं करना चाहिए, दूर से करें, बट वो वहाँ पहुँच जाते हैं और तो वो ओवरडू कर देते हैं। परवेज़ खटक है कि अंडरडू कर देते हैं, ये बजाय ये अहकामात तो के दे देते हैं लेकिन टीवी के ऊपर अब नहीं आते। साहब, NA 122 का जो इलेक्शन था, आप खुद लाहौर में मौजूद रहे, आपने कैंपेनिंग की, उसके बावजूद NA 122 वाला इलेक्शन जो है आप हार गए। छोटी सीट पे आप जीते इलेक्शन और अब आप कैंपेन करने जा रहे हैं लोकल बॉडीज में अपनी पार्टी के लिए। डिमोरलाइजिंग था कि आपके मौजूदगी में, आपके हल्के में कैंपेन करने के बावजूद वो इलेक्शन हारे हैं आप? नहीं, डिमोरलाइजिंग कैसे हो सकता है कि जब मैं खुद लड़ता हूँ तो 8,500 से हारता हूँ, और जब अलीम खान लड़ते हैं, ज़ाहिर है अलीम खान का मेरे से बहुत कम वोट बैंक है। लाहौर के अंदर मेरे हलके में ज़मान पाक मेरा जो इलाका है उसमें मेरा अलीम खान से ज़्यादा वोट बैंक है। तो अलीम खान 2,400 से हारते हैं, 2,400 से हारते हैं, मैं 8,500 से हारता हूँ। मेरे हारने में 53,000 1,84,000 में से 53,000 गैर आईनी कानूनी वोट थे। गैर कानूनी वोट थे? गैर कानूनी वोट थे, यानी बोगस वोट्स थे। सही, लेकिन वो वोट नवाज शरीफ को पड़ा था, ये तो आप नहीं कह रहे अब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब 53,000 कोई गलतियां करता है 1,84,000 में से, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये जब जुर्म होता है तो जुर्म की किसी को सजा मिलनी थी, कोई तफ्तीश होनी थी, सजा मिलनी थी, कोई सजा नहीं दी गई। उसी इलेक्शन कमीशन ने फिर से इलेक्शन करवा दिया। इससे क्या पैगाम गया है? इससे पैगाम ये गया है कि आप धांधली कर लें, आपको कोई पकड़े नहीं जाएंगे। आप बड़ा जुर्म करें, लोगों का मैंडेट चोरी करें, आप पकड़े नहीं जाएंगे इस मुल्क में। बाई इलेक्शन के बाद भी आप इस चीज पे खड़े हुए हैं कि 2013 में 53,000 जाली वोट नवाज शरीफ को पड़ा था और वो आपका वोट था। गवर्नमेंट इनकी स्पीकर, तब अयासादिक स्पीकर नहीं था, स्पीकर पूरे महकमे इनके काम कर रहे हैं, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, सिटिंग गवर्नमेंट्स। तब तो केयर टेकर थी, हालांकि वो उनकी साइड ले रही थी, ये तो सिटिंग गवर्नमेंट थी। और सिटिंग गवर्नमेंट में इमरान खान नहीं 2,24,100 से हारता, अलीम खान हारता है। इमरान खान को 8,500 से हराया जाता है। देखें, 2013 के इलेक्शन में किसी को शक नहीं होना चाहिए, वो तो 22 पार्टीज ने कहा था धांधली हुई है। 22 तहरीक इंसाफ अकेली ने नहीं कहा था, नून लीग खुद ने कहा था धांधली हुई।
یہ جو الیکشن تھا اس پر بھی آپ نے میرے خیال سے لاہور میں آپ گئے 14 تاریخ کو, آپ نے کہا کہ ایک ہفتے میں ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کرے گی. آپ نے کہا جو ووٹر لسٹ ہے کچھ ووٹرز کو باہر بھیجا گیا ہے, کچھ ووٹ ایڈ کیے گئے ہیں, لیکن وہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے. کوئی لسٹ نہ تو آپ نے میڈیا کو دی ہے, نہ آپ نے آ کے بتایا کہ وہ کون سے 7-8 ہزار لوگ تھے یا کتنے ہزار لوگ تھے جن کے ووٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ انویسٹیگیشن آپ کر رہے ہیں, مکمل نہیں ہو رہی, مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, مشکل کام ہے کیونکہ آپ نے لوگوں سے ایفیڈیوٹ لینا ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنی ووٹ ایک حلقے سے ہٹانی ہو تو آپ کو ریٹن لیٹر دینا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کو. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک ہمارے پاس ایفیڈیوٹ آئی ہیں انہوں نے کہا ہے ہمارے پوچھے بغیر ووٹ دیا. لیکن کتنے لوگ ہیں سر, یہ جو 2400 کا ڈیفرنس ہے اس سے زیادہ ہو جائیں گے؟ میں بھی کہہ نہیں سکتا, ہو سکتا ہے وہ اس کی انتظار کر رہے ہیں, سلو پروسیس ہے, لیکن ویریفائی بھی کر رہے ہیں نا. لیکن ان قریب اور انشاءاللہ اسی ہفتے میں الیکشن کمیشن کو جا کے ملیں گی پنجاب کے ہمارے آرگنائزر چودھری سرور اور ہمارے سینٹرل آرگنائزر جہانگیر ترین, یہ جا کے ملیں گے اور جو بھی ابھی تک ان کے پاس ثبوت ہیں وہ جا کے الیکشن کمیشن. آپ نے کہا تھا اس حوالے سے اے پی سی بھی بلائیں گے, دوسری پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیں گے, ان کو بھی ایویڈنسز دکھائیں گے. دوسری پارٹیز کو اعتماد میں لینا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں پنجاب میں ساری پارٹیز کا ہے, جتنی بھی پارٹیز تھی سب نے کہا, جو پنجاب کا الیکشن کمیشن کا ممبر تھا جسٹس ریاض کیانی وہ پی ایم ایل این کا آدمی تھا. یہ ساری پنجاب کی پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی, کاف لیگ, جماعت, سب نے یہی کہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ اسی آدمی نے پھر سے الیکشن کروا دیا اور وہ اب پھر بلدیاتی الیکشن بھی وہی کروا رہا ہے. لیکن سر ریاض کیانی نے ملتان کا الیکشن بھی کروایا جہاں پہ آپ نے عامر ڈوگر کو سپورٹ کیا, وہ جیتے. فیصل آباد کا بائی الیکشن بھی ہوا, وہاں پہ آپ جیتے. جس سیٹ پہ آپ جیتے ہیں تو وہاں پہ ریاض کیانی مجرم نہیں ہوتا, ویلن نہیں ہوتا. جس الیکشن میں آپ ہارتے ہیں وہاں پہ آپ ریاض کیانی کا نام لیتے ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جدھر ہم جیتتے ہیں ان کی دھاندلی کے باوجود جیتتے ہیں, اور جدھر ہم ہارتے ہیں ہم نے ثبوت دکھائے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے. دیکھیں ایک فلسافیکل آرگیومنٹ ہے, ایک تو ہے نا یہ دھاندلی, ہم دھاندلی کہ عمران ہم دھاندلی پہ پھنسے ہوئے ہیں. دھاندلی پہ میں اس لیے پھنسا ہوا ہوں کہ اگر اس ملک میں ہم نے سٹیٹس کو شکست دینی ہے تو جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے, جیسے ساتھ والے ملک میں ہوتا ہے ہندوستان میں, کوئی نہیں شور مچاتا دھاندلی ہوئی ہے. یہاں ہر الیکشن میں سوائے 1970 کے شور مچایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں جب تک آپ اس کے اندر انویسٹیگیشن نہیں کریں گے, یہ تو چیز آگی سامنے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ اس پہ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے, وہ مجرم جنہوں نے دھاندلی کی تھی ان کو کیا چیز روک رہی ہے اگلے الیکشن میں پھر کرنے کی اور بلدیات میں کرنے کی؟ تحریک انصاف کے لیے آئیڈیل اپارچونٹی تھی. جوڈیشل کمیشن میں بے ضابطگیوں کے علاوہ جو ریگنگ کا ورڈ ہے, دھاندلی کا ورڈ, وہ بھی پروف کرتے آپ. نجم سیٹھی پہ الزام جو لگائے, جو ریاض کیانی پہ الزام ہے, جو افتخار چودھری پہ, یہ آئیڈیل اپارچونٹی تھی تحریک انصاف کے پاس. دوسرا فورم ہے الیکٹورل ریفارمز کا. اب یہ دو ہی فورم ہوں گے نا, ادروائز یہ سسٹم کو کہاں سے آپ بہتر کریں گے؟ کمیشن تھی, یہ عدالت نہیں تھی. اس کمیشن کی تحریک انصاف مدد کر رہی تھی. تحریک انصاف پہ ذمہ داری نہیں تھی فیکٹ فائنڈنگ کی, یہ کمیشن کی ذمہ داری تھی. تحریک انصاف نے تو اتنا ٹائم لگایا, بلکہ کیس ہی تحریک انصاف نے پروڈیوس کیا. سارا جو چیزیں نکلی وہ تحریک انصاف کی وجہ سے. کمیشن سے پہلے میں نے آپ کو انٹرویو کیا تھا, آپ نے کہا تھا ہمارے پاس کمرے بھرے ہوئے ثبوتوں کے ساتھ اور ہم سب پروف کریں گے. اور کمرے بھرے ہوئے ہیں. ہم نے 2.5 کروڑ ووٹ فارم 15 35% پتا چلا کہ مسنگ ہے ہی نہیں. 2.5 کروڑ بیلٹ کی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کون سی دنیا میں کمیشن اس الیکشن کو لافل کہہ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, فارم 1 آپ کی نہ ہو آپ الیکشن باہر, فارم 6 آپ کی نہ ہو الیکشن سے باہر, تو فارم 15 2.5 کروڑ مسنگ اور آپ نے کہا الیکشن ہو گیا. ہم نے مان لیا, پہلے سے کہہ دیا تھا جو جوڈیشل کمیشن کرے گی مانیں گے. لیکن ہوا کیا ہے, نقصان کیا ہوا ہے؟ نون لیگ دندناتی پھر رہی ہے کہ دیکھیں جی کچھ بھی ثابت ہوا. ثابت ہم نے نہیں کرنا تھا, ثابت کمیشن نے کرنا تھا. سسٹم کو صحیح کیسے کریں گے؟ کوئی فارمولا ہے آپ کے ذہن میں؟ سڑکوں پہ نکل کے ہی صحیح کریں گے, الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں کریں گے؟ کوئی فارمولا بتائیں نا کہ اگر آپ اس سسٹم سے بیزار آ چکے ہیں یا سسٹم یہ غلط ہے, میں نے مان لیا آپ کی بات, صحیح کیسے کریں گے؟ شہزاد دیکھیں صحیح تو ہم نے کافی کچھ کیا. آپ کے سامنے ہے کہ مجھے 8,500 ووٹ سے ہرایا گیا N122 میں. علیم خان لڑتے ہیں 2004. آپ ہمیشہ دوسرے نمبر پہ آنے کے لیے تو نہیں لڑیں گے, آپ سپورٹس مین ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جیتنا ہی الیکشن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8,500 سے ووٹ چلی جاتی ہے وننگ مارجن کی 2,400 پہ. وہ علیم خان نہیں ہے, وہ عمران خان نہیں ہے, علیم خان لڑ رہا ہے. عمران خان کا ووٹ بینک ہے اس حلقے میں,
اور دوسری طرف نچلے حلقے میں نواز شریف کے بھانجے کو جو ہرا دیتا ہے جنرل الیکشن میں وہ ہار جاتا ہے، جبکہ گورنمنٹ ان کی اپنی بیٹھی ہوئی ہے، شعیب صدیقی ہرا دیتے ہیں نچلے پروونشل میں۔ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ ہم نے تیاری کی تھی، ہم نے پوری طرح تیاری کی، پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ کی، ان کے سارے دھاندلی، ساری ہماری ٹریننگ کیا ہو رہی تھی، ان کو دھاندلی کرنے سے کیسے روکنا ہے، یہی سن لیں۔ پھر بھی آپ نے ٹویٹ کیا کہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے سٹیٹس کو ہرانا ہے۔ انہوں نے ساری فورسز کے اوپر قابو کیا ہوا ہے، نادرا پہ یہ قابو کر بیٹھے ہیں، الیکشن کمیشن میں یہ قابو کر بیٹھے ہیں، ایف آئی اے ان کے نیچے ہے، انہوں نے کوئی چیز سامنے آنے نہیں دینی۔ درست کریں گے طریقہ یہ ہم اپنی تیاری کریں گے، ہم اپنی آج سے تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی، بلدیات میں بھی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ بلدیات ریفارمز کمیٹی سے کوئی امید ہے آپ کو کہ یہ جو ہے الیکشن کا نظام بہتر کرے گی؟ دیکھیں جی، ریفارم کمیٹیز کا تو قانون بنانا ہے نا جی، ان کا کام ہے قانون بنانا۔ اب میرے حلقے میں غیر قانونی 53,000 NA 122 میں ووٹ مل گیا، اب وہ غیر قانونی ہو گیا نا، قانون تو توڑ دیا۔ جب تک آپ ان کو سزا ہی نہیں دیں گے کیا فائدہ آپ جو مرضی قانون بنا دیں؟ جب قانون ہی توڑ دینا ہے اور اسے سزا بھی نہیں مل رہی، اب جو مرضی قانون بنا دیں۔ اگر نون لیگ نے ریگنگ کرنی ہوتی تو اسی دن اوکاڑا میں بھی الیکشن تھا، وہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ ہارا، بڑے مارجن سے ہارا، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حد صاحب جو ہے وہاں سے الیکشن جیتے، آپ کا کینڈیڈیٹ اس کی ضمانت ضبط ہو گئی، تو وہاں پہ کیوں نہیں نون لیگ نے؟ اوکاڑا وہ چیز نہیں تھی۔ اوکاڑا ایک سیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، نون کی میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں، لاہور بہت اہم تھا، سمبولک اس کی زیادہ امپورٹنس تھی وہاں پہ۔ ایک میری سیٹ تھی، ایک سپیکر کی سیٹ تھی، بڑا امپورٹنٹ الیکشن تھا، گورنمنٹ کی مشینری نے مل کے زور لگایا، اس کے باوجود بھی ہم نچلا الیکشن جیت گئے، اوپر صرف 2400 سے ہارے۔ اوکاڑا میں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں 2013 کے انتخابات میں جو پنجاب میں اربن ایریاز میں آپ کی سیٹ تھی، آپ لوگوں نے جیتی بھی، آپ لوگوں نے سخت مقابلہ بھی کیا، لیکن اس وقت بھی خان صاحب یہی دیکھا تھا کہ دیہی علاقوں میں تحریک انصاف اتنی پاپولر نہیں تھی۔ کیا اوکاڑا میں آج 2.5 سال کے بعد، آپ کے 126 دن کے دھرنے کے بعد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی جو اربن ایریاز ہیں، شہری علاقوں میں آپ مقبول ہیں، لیکن اوکاڑا جیسے دیہی علاقوں میں جو ہے ابھی تک آپ کی مقبولیت بہت کم ہے؟ اصل میں دھرنے نے تو پارٹی کو ادھر پہنچا دیا جدھر پارٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں ابھی گلگت بلتستان میں، ہم نے 5 مہینے پہلے تو الیکشن سے کیمپین، پہلی دفعہ کوئی نمائندے بھیجے، تو میں جب ہیلی کاپٹر میں ہم جا رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو کم از کم وہ گاؤں ہوگا کوئی 10,000 فٹ پہ، ایک گاؤں تھا پہاڑی کے اوپر، تو ہیلی کاپٹر پہ سے ہم دیکھ رہے تھے، وہاں PTI لکھا ہوا تھا بڑا بڑا پتھروں سے۔ بات یہ کہ دھرنے نے تو پارٹی کو ادھر پہنچا دیا جدھر ہماری ابھی تک تنظیمیں نہیں پہنچی، جو پیغام تھا وہ پہنچ گیا۔ دیکھیں نا، پہلے تو آپ کا ووٹ بینک ہوتا ہے، تنظیم تو پھر آپ بناتے ہیں، تو دھرنے نے تو پارٹی کو دیہاتوں میں، اب لودرا کے اندر الیکشن ہم جیت رہے تھے، اس لیے یہ ہائی کورٹ پہ پہنچ گئے، سپریم کورٹ پہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیا۔ وہاں پر وہ آپ کو معلوم ہے، ترین صاحب از انیلیکٹیبل، وہ تو سب کو نہیں، ترین صاحب ہارے تھے نا پچھلے الیکشن، اس باری جیت جانا تھا، اس باری وہ 4 حلقوں میں ہارے تھے اس وقت۔ آپ جہانگیر ترین 30,000 ووٹ سے جیت رہے تھے رات کے 11 بجے، کبھی آج تک ہوا ہی نہیں ہے۔ عموماً جو مارجن ہوتی ہے نا 2-3 ہزار کی ہوتی ہے، لیڈ جب 3-4 ہزار کی بھی ایک کی ہو جائے نا تو لگتا ہے کہ آپ وہ جیت گیا، وہ 30,000 سے جیت رہا تھا، صبح ہرا دیا اس کو۔ پارٹی اتنی پاپولر نہیں ہے کہ اشرف سونا جو کہ خود بھی الیکشن پہلے جیت چکا ہے، ان کو آپ کینڈیڈیٹ بطور کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیمپ ہے، آپ خود جا کے وہاں پہ کیمپین کرتے ہیں اور ضمانت ضبط ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی پارٹی واقعی پاپولر ہو تو کم سے کم دوسرے نمبر، تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پہ آنا ایک سیریس کنسرن ہونا چاہیے آپ کی جماعت سے۔ ہم ہر چیز کا انالیسز ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک ایریا کی پالیٹکس ہوتی ہے، وہاں برادری سسٹم ہوتا ہے، میں دیہات کی بات کر رہا ہوں، برادری سسٹم ہوتا ہے، پالیٹکس ہوتا ہے، پھر ایک کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایک پھر پورا کنسنسس بنتا ہے، سارے فیصلہ کرتے ہیں پارٹی میں، کیونکہ یہ ایک دم بائی الیکشن آ گیا، ہم سب کا تو زور ادھر تھا لودرا کے، اور کیونکہ لودرا اور یہاں بائی الیکشن ہو رہا تھا، کیونکہ یہ 2 حلقے تھے وہ ان 4 میں سے جو ہم نے مانگے تھے، تو پارٹی کا تو زور یہاں تھا، تو اینڈ میں ہم نے ایک سوچا، جلدی میں فیصلہ کیا، تو میرے خیال میں ہم نے پورا جو اپنی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ صحیح ہے۔ ایک بریک کے بعد میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کس طریقے سے یہ ٹکٹس اوارڈ کی جائیں گی، کیونکہ اس پہ پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے کئی مرتبہ غلطی ہوئی ہے۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, 2013 के इलेक्शन से पहले आपकी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, उसमें आपने कहा हमसे गलतियां हुई। 2013 में आप कहते हैं कि हमें टिकट देने में हमसे गलतियां हुई। अभी जो लोकल बॉडीज हुआ था केपी में, उसमें आपने कहा टिकट देने में गलतियां हुई, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को टिकट दे बैठे हैं। फिर यहाँ पे हुआ उकाड़ा में। तो ये सफर सीखने का वैसे तो जारी रहता है, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है। अगर आपने मुकाबला कर रहा है नून लीग से, जिसकी जड़ें आप कहते हैं कि बड़ी मजबूत है, तो ये सीखने से बढ़कर आपने अब काम करना है, आपने अपने फैसले दुरुस्त करना शुरू करने हैं। इंसान तो जब से पैदा होता है और जब तक वो कब्र में नहीं जाता, वो बहुत ही बेवकूफ़ होता है जो सीखता नहीं है। मुसलसल आप सीखते हैं, और जितनी आप बड़ी रिस्क लेते हैं, जितनी बड़ी चांसेस लेते हैं, जितना आपका गोल बड़ा होता है, उतनी गलतियां होती हैं। अक्लमंद आदमी वो होता है जो कि अपनी गलतियों का एनालिसिस ठीक करे, यानी निशानदेही सही करे अपनी गलतियों की, उसकी इस्लाह भी करे। वो नहीं हो रही, वही मेरा सवाल है आपसे। मैं आपसे बिल्कुल यहाँ मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि 122 के अंदर जो इस बारी हमने इलेक्शन लड़ा है एक पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, याद रखें वो पिछला जनरल इलेक्शन था। बाय इलेक्शन में नून लीग का मुझे एक बता दें कि मुशर्रफ के काफ लीग के दौर में एक बाय इलेक्शन नून लीग जीती हो पंजाब में, एक इलेक्शन बता दें। तो ये तो एक जनरल इलेक्शन में क्या रिजल्ट और बाय इलेक्शन में क्या रिजल्ट, नीचे सीट जीत जाते हैं हम, प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीत जाते हैं और 2400 से हारते हैं। तो ये हमने अपनी इंप्रूवमेंट की, हमने तैयारी की, हमने पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग की, हमने अपनी ख्वातीन की तैयारी की। मैं आपके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। परवेज खटक साहब के भाई जो है नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, अली अमीन गंडापुर के भाई वो भी नाजिम है, आपके दावर कुंडी है उनके भाई भी नाजिम है। ये वो सियासत है जिसके आप खिलाफ जाते हैं, लेकिन आपने एतराफ किया इस चीज का कि इस दफा टिकट्स ऐसे गए हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकट दिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं ना, ये आपकी सियासत है, ये वो सिंबोलिज्म है जिसके लिए लोग आपको पसंद करते थे। एक कल्चर लाना चाहता हूं, एक पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर बना हुआ है, इसको चेंज करना है। ये बड़ा मुश्किल कल्चर है, यानी आहिस्ता आहिस्ता, ये एकदम आप झटके से चेंज नहीं कर सकते। ये हमारी साइकी बन चुकी है। अब बाकी पार्टीज देख लें, चले हमें तो छोड़े ना, वो तो है ही फैमिली लिमिटेड कंपनीज, वो तो सारा खानदान ही ऊपर आ गया है। यानी कि आप इनकी देखें, 98 में कैबिनेट बेनजीर की, 99 में नवाज शरीफ की, और आप इनकी कैबिनेट्स देखें, वो बजाय आगे जाने के वो नीचे चली गई। अब मैंने क्या कोशिश की पीटीआई में, मैंने इनको पॉलिसी दी, मैंने कहा यहाँ बिल्कुल रिश्तेदार नहीं चलेंगे, मेरिट पे चलेगा। हुआ क्या कि यहाँ पहले तो 2013 का इलेक्शन, उसमें टाइम ही नहीं मिला मुझे। वो एकदम 90 दिन की कैंपेन होनी चाहिए थी, इन्होंने 45 दिन की कर दी। इन्हें पता था हमारी तैयारी नहीं, क्योंकि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फंसे हुए थे। तो वहां मैंने रियलाइज किया कि मैं इस बारी टिकट नहीं दूंगा जब तक मैं खुद ना इंटरव्यू करूं। केपी में अच्छा नहीं, अब फिर केपी में 40,000 टिकट देने थे, 40,000 टिकट देने थे। अब वो इमरान खान तो नहीं दे सकता था ना, तो वो हमने डिवॉल्व किया। जब टिकट मिले तो 2 जगह मैंने रियलाइज किया कि बहुत बड़ी हमारे लोगों ने गलतियां की। एक जगह इन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकट दे दिया। ये क्वेश्चन किया आपने परवेज खटक साहब से, अली अमीन गंडापुर से जो आपके मिनिस्टर हैं, सबसे सवाल किया आपने? सबको मुझे इतना, मैंने टीवी पे कहा है कि मैंने कहा या तो मैं अपने रिश्तेदारों को प्रमोट कर रहा हूं या तो मैं आगे लेके आ रहा हूं। मैंने जब अपने रिश्तेदारों को किसी को प्रमोट नहीं किया और मेरिटोक्रेसी लेके आया हूं, आज तक शौकत खान में मुझे बताए कि इमरान ने कोई सिफारिशी डाला है, कोई नमल यूनिवर्सिटी में बताए, कोई बताए केपी के गवर्नमेंट में मैंने किसी की सिफारिश किया है। तो मैंने कहा जब मैं नहीं करता, आप सारे रिश्तेदार ले आए। तो एक वो उधर उन्होंने गलती की, दूसरी रिजर्व सीट्स के ऊपर उधर भी इन्होंने अपने रिश्तेदार ले आए। तो इस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं कि आपने तो आपने कहा मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। या तो एक आदमी हो ना अकाउंटेबिलिटी, सभी को फारिग करना पड़ेगा। नहीं सुनो, तो आपने फैसला क्या किया, सिस्टम चेंज करें। जिस तरह हमने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या फैसला किया कि हमने सिस्टम चेंज, हमने डायरेक्ट इलेक्शन करवाने हैं। जिधर आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं, आप रोक ही नहीं सकते, पैसा चलता है, आप रोक ही नहीं सकते। जिस तरह सेनेट है, आप रोक ही नहीं सकते। इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन एक करवाने हमने इंट्रा पार्टी में, और इधर किसी का रिश्तेदार आगे से कोई रिकमेंड नहीं कर सकेगा, वो डायरेक्ट जाएगा। एक सेंट्रल कमेटी हमारी होगी, वो उनको मेरिट पे देखेगी कि क्या रिश्तेदार की क्वालिटी है या नहीं है। ठीक है। मसलन अब ट्रूडो का बेटा है कनाडा में, वो बन गया प्राइम मिनिस्टर। अब ट्रूडो वो कहे जी देखें बाप पे बेटा, लेकिन वो काबिलियत से आया ऊपर, वो एक सिस्टम के जरिए आया है। अच्छा, वो लोग, आपने ये बात कर दी, लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि धरने पाकिस्तान में खान साहब दे रहे हैं, तब्दीली जो है वो कनाडा में आ गई है।
لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ پرویز نہیں خٹک ایک صاحب اور بڑی زبردست تبدیلی آ رہی ہے. ایک جو تبدیلی آئی ہے برطانیہ میں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک جرمی کاربن ایک آدمی آیا ہے, لیبر پارٹی کا ہے, جیت گیا. جرمی کاربن کی اگر آپ اس کی پڑھ لیں, جو اس کی مینیفیسٹو ہے, وہ تقریباً تحریک انصاف ہے. اس بات پہ آپ کیسے کنونس ہو گئے کہ قومی وطن پارٹی کو واپس اتحاد میں لینا ہے؟ مجھے یاد ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا جتنا بڑا چور اتنا زیادہ شور, 2 نمبر آدمی آفتاب شیرپاؤ. آپ مثالیں دیتے رہے اس چیز کی کہ ہم نے اتحاد توڑ دیا کیونکہ ان کے 2 وزراء کرپشن میں ملوث تھے. کیسے کنونس ہو گئے آپ پرویز خٹک صاحب سے کہ ان کو واپس اتحاد میں شامل کریں؟ آفتاب خان شیرپاؤ بڑا غصہ, بڑا یعنی جتنا بڑا 2 نمبر آدمی اتنا بڑا شور. اور اچھا آفتاب خان کا بھی بیٹا تیار ہو گیا باری لینے کے لیے. پہلے تو اتحاد ٹوٹا کیسے؟ 2 ان کے وزیروں کے اوپر شک پڑ گیا کرپشن کا. اور اس وقت ہمارا احتساب سیل نہیں تھا. اگر احتساب سیل ہوتا تو ہم اس کے پاس بھیج دیتے. احتساب سیل کو 2 سال لگے. میں اس کے بعد بات کرنا چاہتا ہوں اپنے احتساب کی. تو ہمارا احتساب سیل نہیں تھا. ہمیں ریپوٹیشن آنی شروع ہوگی لوگوں کی کہ جی سرکمسٹانشل ایویڈنس آنی شروع ہوگی, کرپشن ہے. ہم نے ان کو کہا قومی وطن پارٹی کو کہ آپ ان دونوں وزیروں کو, یہ کرپشن میں ملوث ہیں, ان کو ہٹائیں. اور وہ ٹائم دیا اور ہم نے پھر ہٹا دیا. میں نے کہہ کے ہٹا دیا. جب میں نے ہٹایا تو قومی وطن پارٹی نے کولیشن چھوڑ دی. ٹھیک, اب وہ 2 منسٹر کو نہیں لے کے آ رہے ہیں. اب ان کے جو وزیر ہیں وہ 2 منسٹر نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اب ہمارا احتساب سیل بن چکا ہے جس نے ہمارے اپنے سٹنگ منسٹر کو پکڑ لیا. تو اب اگر کوئی بھی, سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی کوئی غلطی کرے گا وہ تو کسی کو نہیں بخشے گا ہمارا احتساب سیل. اب میں احتساب سیل کی ایک بات کر دوں. دیکھیں, پہلے احتساب سیل نے ہمارے سٹنگ منسٹر کو پکڑا, پھر اس نے ہمارے ایم پی اے کے باپ کو پکڑ لیا. صحیح ہے. اس کے بعد جب انہوں نے اے این پی کے اوپر ہاتھ ڈالا, اے این پی کی یا پیپلز پارٹی کی خاتون تھی اے این پی کی جو ہے, جی, سارے اکٹھے جمع ہو گئے. مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ آ گئی, آصف زرداری کی سٹیٹمنٹ آ گئی, اے این پی کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ پولیٹیکل, یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے. میں یہ آج اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. انہوں نے کبھی اس ملک میں احتساب نہیں ہونے دینا, کیونکہ یہ پالیٹکس میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, اور پھر پالیٹکس میں رہ کے پیسے کو بچاتے ہیں, چوری کے پیسے کو. ان کو آپ پکڑنے جائیں, یہ کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی, دیکھیں جی سیاسی انتقامی کارروائی. ایک ان کی کوئی خاتون کہہ رہی ہے جی میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گی کہ میں پختون عورت سے کچھ کیا ہے. جس طرح کہ اگر پختون عورت کی غیرت کو کچھ ہوا ہے جا کے عدالت میں ثابت کرے کہ وہ ٹھیک ہے. عمران خان کو کیا دھمکیاں دے رہی ہے. اس لیے یہ سارے ملے ہوئے ہیں. یہ بڑا اچھی بات ہے احتساب کمیشن. لیکن خان صاحب اس میں ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے نا. اب جو 2 وزیر جن کو آپ کہہ رہے ہیں قومی وطن پارٹی کے, ان کے خلاف کچھ ایویڈنس ایسا تھا تو آپ ریفرنس بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں جائیں گے کیونکہ اب وہ اتحادی ہیں آپ کے. ریفرنس کا آپ کے پاس آپشن موجود ہے. میں آپ کو شہزاد ایک بات کلیئر کر دوں, کسی کے خلاف, میرے چیف منسٹر سے لے کے میرے کسی منسٹر یا کسی کے اوپر احتساب اگر ایکٹ کرتا ہے, انہوں نے میرے سے, ڈی جی صاحب نے میرے سے ملے پہلے, صحیح ہے, انہوں نے میرے سے پوچھا کہ دیکھیں جی مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ میرے میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. کسی, میں کروں گا میرٹ کے اوپر کام, کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. میں نے جب ان کو شیورٹی دلائی تب وہ جنرل حامد بنے احتساب کے ہیڈ. کہیں پاکستان میں کسی کی جرت ہے کہ سٹنگ منسٹر کو پکڑنا؟ لیکن اب یہ مجھے بتائیں, اگلا سوال ہے, 14 کیسز ہیں, 15 کیسز ہیں نیب میں. ان نیب میں 180 کیسز ہیں سپریم کورٹ نے جو بلائے ہیں. 180 کیسز کا ٹوٹل پیسہ بنتا ہے 2000 ارب روپیہ. پاکستان کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے 2500 ارب روپیہ. پرائم منسٹر, فائنانس منسٹر اور چیف منسٹر, ان کے اوپر کیسز. پھر خورشید شاہ کے اوپر اس لیے کہ انہوں نے مل کے نیب کا ہیڈ بنانا ہے. نواز شریف نے اور خورشید شاہ نے مل کے نیب کا ہیڈ بنانا ہے. اب مجھے بتائیں وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے, وہ کیسے ان کو پکڑے گا؟
وہ تو ان کو بری کرنے یہ ہیں. چیز آپ ثابت کرنے کے لیے صرف ریفرنس ڈال دیں ان دو وزراؤں کے خلاف تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو جائے کہ اتحاد کی وجہ سے کوئی کمپرومائز نہیں وہ ہوگا. تو چھوڑے نا, وہ تو اب احتساب آزاد ہے, کوئی بھی ریفرنس لے جا سکتا ہے. اتحاد پہ ایک آخری سوال, کیا یہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا جماعت اسلامی کے لوگ آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں جس کی وجہ سے یہ اتحاد آپ کی مجبوری بن گیا؟ نہیں, جماعت اسلام کی وجہ سے بالکل نہیں ہوا. پرابلم یہ تھا کہ ہماری میجورٹی, ایک ہم نے اپنے ایم پی اے کو بھی نکال دیا تھا تو 2 کی میجورٹی رہ گئی تھی. اب 2 کی میجورٹی کے اندر پرابلم ہوا تھا, اور یہ میں نے کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ پاور نیچے دی جائے, اتھارٹی جس کو دی جائے, جس کو ذمہ داری اور اتھارٹی اسی کے پاس ہونی چاہیے. پرویز خٹک چیف منسٹر ہیں, ان کے پاس ذمہ داری ہے صوبے کی. انہوں نے میرے سے, ان کی اور کابینہ نے کہا کہ دیکھیں ہم بلیک میل ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے جو ایم پیز ہیں وہ 5-6 مل جاتے ہیں کہ جی اس پروجیکٹ کے لیے اتنا پیسہ دے دو, یہ کر دو. اپنی پوزیشن وہاں پہ مضبوط تو ہمیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ریفارمز کریں, کیونکہ اب وقت آ گیا ہماری ریفارمز کا, اگر آپ چاہتے ہیں ریفارمز کریں تو ہمیں ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے دیں. وہ 2 وزیر نہیں ہوں گے, نمبر چاہیے آپ کو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایم ایم اے کا ابھی حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کے اتحادی سراج الحق صاحب ملے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ سے کہتا تھا جوئش لابی سے پیسہ لیتی ہے تحریک انصاف, وہ آج بات ثابت ہو گئی ہے. سراج الحق صاحب ساتھ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بطور اتحادی آپ کو ڈیفینڈ کرنا ضروری نہیں سمجھا. تو مجھے آپ کی وہ بات یاد آئی دھرنے پہ جب آپ کہتے تھے کنٹینر پہ کہ سراج الحق صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. تو کیا یہ وکٹ کے دونوں طرف ہیں؟ ایک طرف آپ کے اتحادی, دوسری طرف مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں, وہاں پہ وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ سنتے رہتے ہیں. میں کہتا تھا کہ یہ یہودیوں سے پیسہ لیتا ہے, آج اس کی اپنی پارٹی چلی گئی ہے ان کے خلاف اور ان کے خلاف مدعی بن گئی ہے, تو کچھ نہ ہے نا دال میں کالا کر. میں خامخواہ تو نہیں کہہ رہا تھا, اور میں جو آپ لوگوں سے کہتا تھا کہ دلائل کی دنیا میں جائیں گے تو وقت لگے گا, تو میری ذمہ دار حیثیت پہ اعتماد کرو, میں جو بات کرتا ہوں بلا وجہ نہیں کیا کرتا. نہیں, سراج الحق کی ایک ان کی بڑی انٹیگریٹی ہے, اور آپ ہی نے کہا تھا وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. نہیں, وہ تو خیر وہ میں سالس کا کردار ادا کر رہے تھے. میں کہا جی جماعت اسلامی, اسلام کی پالیٹکس, اور آپ سالس بنے ہوئے ہیں, ایک طرف مجرم ہیں ایک طرف مظلوم ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دونوں کے اندر اکٹھا کروا دو. پرابلم نہیں ہے, جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ان سے ملتے ہیں جا کے, اتحاد کی بات ہوتی ہے, ایم ایم اے کی بات ہوتی ہے, اٹ ڈز ناٹ بادر یو. نہیں جی, دیکھیں اپنی اپنی پارٹی ہے, کوئی ان کی اپنی پارٹی, ہم کولیشن پارٹنرز ہیں, پالیسیز اپنی اپنی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں. خان صاحب, یہ آپ کی فنڈنگ کے حوالے سے بڑا کہا جا رہا ہے. انفیکٹ دانیال عزیز صاحب نے کہا ہے کہ انلیگل فنڈنگ ہے اور منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنتا ہے, اس لیے آپ کے خلاف یو ایس میں جا کے مقدمہ کریں گے. کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا اپنے آپ کو, آ کے آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی؟ دانیال عزیز کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی لی ہے. ایک آدمی کی کیا انٹیگریٹی ہوگی. کہتا نواز شریف نے, مشرف کے دور میں جب وزیر تھا, نواز شریف نے $400 ملین ملک کا چوری کیا ہے. یہ دانیال عزیز کہہ رہا ہے, اور آپ اسی نواز شریف کے ساتھ مل کے کہہ رہے ہیں عمران خان نے یہودیوں سے پیسہ لیا. ایک آدمی جس کا دین ایمان ہی کوئی نہ ہو, جو ایک خود یا تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جھوٹا آدمی ہے کہ نواز شریف نے $400 ملین چوری کیا تھا, یا یہ جھوٹ بول رہا ہوگا. اور اگر سچا ہے تو اس کو شرم نہیں آتی کہ ایک مجرم کے ساتھ کھڑے ہو کے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے نا. شرم تو تب ہو اگر شرم ہو, اگر آپ میں غیرت ہو. اگر آپ وزارت کے لیے ایک اپنے آپ کو, اپنا ضمیر بیچتے پھر رہے ہوں کہ کسی طرح مجھے وزارت مل جائے, اس آدمی کا میں جواب کیا دوں؟ اب دوسری بات آ گئی, ان کا الزام صحیح ہے غلط ہے؟ آپ مجھے بتائیں, فورن فنڈنگ کی تحریک انصاف کا باہر ہے ایک فیرا اکاؤنٹ, FARA. یہ اکاؤنٹ امریکہ میں ہے. سارا ہمارا آفیشلی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. ہمارے پیسے کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ پہلی پاکستان کی پارٹی ہے جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے. ہمارا ایک دشمن ہے جو کہ بنتا ہے PTI لیکن نون لیگ کے لیے کام کر رہا ہے, اس کے کہنے کے اوپر ہم نے اسپیشل آڈٹ کروائی. ہر جگہ ہم کلیئر ہیں. اکبر بابر چھوڑے نا اس آدمی کو جو جس کی زندگی کا مشن ہے کہ بس تحریک انصاف کو نقصان. خان صاحب اگر نیشنل لیڈر بننا چاہتے ہیں تو وہ بات کریں کہ نواز شریف کا US وزٹ ہے, چائنا اکنامک کوریڈور پہ بات کریں, انڈیا سے تعلقات پہ بات کریں, یہ اسٹیچر ہونا چاہیے ایک لیڈر کا. لیکن یہ بات آبزرو کی گئی کہ ان چیزوں پہ آپ کے اسٹیٹمنٹ بڑے کم آتے ہیں. میں اس لیے اس کو پر انگلی رکھتا ہوں کہ اگر ہم چینج چاہتے ہیں, نئے لوگوں کو چاہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ چاہتے ہیں,
پروفیشنل چاہتے ہیں الیکشن سسٹم جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے, صحیح. اس لیے میں اس کے اوپر لگا رہوں گا. لیکن میں آتا ہوں US وزٹ پر آ جائیں پہلے. نواز شریف کی وزٹ پہ. دیکھیں ہم اب پاکستانی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا کیا دنیا کے اندر ہمارا جواز کیا رہ گیا دنیا میں. ایک کہ دہشت گردی ختم کرو, دہشت گردی ختم کرو. وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہ اسے ملتے ہیں ڈیوڈ کیمرون سے, دہشت گردی ختم کرو. وہ کہیں وہاں لتھیونیا کہیں وہاں جاتے ہیں, ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں. امریکہ جاتے ہیں وہاں سے لیکچر ملتا ہے جی دہشت گردی ہم نے پاکستان میں ختم کرنی ہے. اصل میں امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کی. ضرورت کیا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے 1 ٹریلین 1000 ارب روپیہ خرچ کیا جنگ میں, اور وہاں ابھی تک سیٹل نہیں ہوا کچھ. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جینیٹر بنے, جھاڑو دے, گند وہ ڈالیں, پاکستان ان کا گند صاف کرے. اب پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ ڈو مور, آپ اور نہیں کر رہے. پاکستان نے پورا وزیرستان میں آپریشن کیا, ہمارے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے وہاں. ہمارے IDPs کا کیا حال ہے, کوئی دنیا بھول ہی گئی ہے ان کو. آپ لوگوں کو یاد ہے کیونکہ زیادہ تو آگے بنو اور DI خان میں سیٹل ہوئے ہیں. اور بنو کا کوئی جو حال ہوا ہے اور جو پختونخوا کے لوگوں کا حال ہوا ہے, اسٹیٹمنٹ تحریک انصاف کے خٹک صاحب کے کہ کہاں IDPs کو کب واپس بھیجیں گے, وہ تو آرمی فیصلہ کرے گی نا, ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے. آپ اس چیز کے خلاف ہے کہ لشکر طیبہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں چاہتا ہوں یہ کہ پاکستان کی بہتری کس میں ہے. میں بالکل اس چیز میں اگری کرتا ہوں کہ کسی ملیٹنٹ گروپ کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں. لشکر طیبہ اور حقانی, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کے بڑے تعلقات ہیں انڈیا میں, بڑے ان کے بزنسز ہیں, لیکن اس دفعہ جا کے جو ہے انڈیا کے خلاف ثبوت دیے کہ ان کی انوالومنٹ ہے پاکستان میں, تو یہ ایک آپ کے خیال میں اچھا کام ہوا ہے؟ بالکل یہ کرنا چاہیے تھا, بلکہ یہ ڈائریکٹلی انڈیا سے کرنا چاہیے تھا. کیونکہ امریکہ نہیں, یہ اگر آپ کوئی سمجھ رہا ہے کہ امریکہ ہندوستان کے اوپر کوئی لیوریج ہولڈ کرتا ہے, وہ نہیں کرتا. پاکستان کو تو یہ کہتے ہیں نا یہودی لابی, تو پاکستان کو تو انہوں نے مقروض کر ہی دیا ہے. نواز شریف اور آصف زرداری کی پارٹنرشپ شروع ہوئی تھی تو ہر پاکستانی پہ 35,000 روپیہ قرضہ تھا. جب 2017 تک 1,40,000 تک قرضہ پہنچ جائے گا. یہ کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ نہ صاف پینے کا پانی, نہ پاکستان میں پڑھائی بہتر ہوئی, نہ ہسپتال بہتر ہوئے, نہ آپ مجھے بتائیں کہ وائلنس کرائم کم ہوئی, ہاں, نہ ہم نے روزگار پیدا کیا. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آپ ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں ان کی, اور آپ کھینچتے رہ جائیں گے, ہم آگے نکل جائیں گے. تو آپ ٹانگیں کھینچتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں اتنا پیچھے رہے گا, ورنہ ہم آگے نکل چکے ہوتے ہیں. ٹانگیں ان کی کیا کھینچنی ہے, وہ خود ہی اپنے اوپر بار بار خود کچھ حملہ کرتے ہیں. ہر پاکستانی کا شوق ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ میچز ہوں, ان کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے. لیکن اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا, شیو سینا نے حملہ کیا جب وہ ہمارے شہریار صاحب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, سٹی صاحب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہاں پاکستان آپ کے خیال میں زیادہ ڈیسپریٹ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے, T20 سے بائیکاٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کا کیا اس پہ موقف ہے؟ دیکھیں پاکستان دنیا کی بیسٹ ٹیم بن سکتی ہے. پہلے تو کرکٹ ٹیم کا دیکھیں نا, اور جب آپ دنیا کی بیسٹ ٹیم بنتے ہیں آپ کے پاس لیوریج آ جاتی ہے, آپ کے پاس پولنگ پاور آ جاتی ہے, ٹیمیں آپ کو بلانا چاہتی ہے میچ کھیلنے کے لیے, ان کا پیسہ بنتا ہے. ایک تو پاکستان کو کرکٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے, جو نجم سیٹھی جیسے لوگ نہیں کر سکتے, جو لوگ دھاندلی میں مدد کرتے ہیں پرائم منسٹر کی اور وہ اس کو تحفے میں دے دیتا ہے کرکٹ, وہ کرکٹ ٹھیک نہیں کر سکتا. پروف نہیں کر سکے نا نجم سیٹھی کے کیا نمبر پروف تو اس نے خود ہی کر دیا ہے. نجم سیٹھی تو خود ٹی وی پہ وہاں عدالت میں کہتا ہے کہ 9 دن پہلے پاور ساری چلی گئی تھی شریفوں کے پاس میرے سے پہلے, اس نے خود کہہ چکا ہے. تو پاور چلی گئی تو مطلب نیوٹرل تو رہنا رہا کیئر سے, اسے چھوڑے. کرکٹ آپ ایک تو کہ اپنی ٹیم کو مضبوط کریں, اپنا ڈومیسٹک سٹرکچر ٹھیک کریں, جو نجم سیٹھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو ایک کرکٹ مائنڈز چاہیے جن کو سمجھ ہے دنیا کا سٹرکچر کیا ہے. ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے کرکٹ میں, اس کو ہٹانا پڑے گا. دوسری چیز کہ دیکھیں اپنی ایک لوگوں کی ایک عزت نفس ہوتی ہے. آپ جا کے بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں. پہلے تو ٹاپ 3 کا ان کو سٹیٹس دے دے کہ جو ٹاپ ٹیم 3 ہوں گی وہ علیحدہ ہوگی. یہ کیا مطلب کہ پاکستان ٹاپ 3 میں نہیں آئی؟ پاکستان ایک ورلڈ چیمپئن رہی ہے ہماری کرکٹ. ہم سارا میرے دور میں تو ہم ہمیشہ انڈیا کو پھیٹا لگاتے تھے, تو کدھر سے ہم چلے گئے کہ ہم ٹاپ 3 میں بھی نہیں ہیں. اس کے بعد ہم ترس رہے ہیں کھیلنے کے لیے ان سے, اور وہ آگے سے جنون جو انہوں نے کیا ہے, کوئی مہمان سے اس طرح کرتا ہے کوئی جا کے, اس کو بڑی ایک کول کیلکولیٹڈ طریقے سے ڈیل کرے ان سے. اگر ہندوستان کا آج کل رویہ ایسا بن گیا ہے, ایک بڑا تکبر آ گیا ہے, جس طرح یہ نریندر مودی جس طرح اپنی فارن پالیسی کنڈکٹ کر رہے ہیں اور جو اندر بھی کر رہے ہیں ہندوستان میں,
جس طرح ایک خوف پھیلوا دیا ہے مسلمانوں کے خلاف، ایک ایسے ماحول میں نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں. ایسے ماحول کے اندر اگر آپ کرکٹ کھیلیں گے بھی، ہاں دبئی وغیرہ کھیلنا تو اور بات ہے، ہندوستان میں جا کے کھیلنا اور پاکستان میں اس ماحول میں ورلڈ کھیلنا کپ بائیکاٹ، مشکل ہوگا. ورلڈ کپ بائیکاٹ سولوشن ہے یا نہیں؟ اس سے انتشار پھیلے گا. بائیکاٹ کیا سولوشن ہے؟ آئسولیشن میں نہیں چلے جائیں گے ہم؟ دیکھیں ورلڈ کپ کیونکہ ہونا انڈیا میں ہے نا، ایشو یہ ہے. ورلڈ کپ اگر جس طرح کی ٹریٹمنٹ دی گئی ہے پاکستان کو، مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ جس طرح، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر ہمارا امن میں ہے ہندوستان پاکستان کا، کیونکہ نوکریاں ملیں گی، یہ ملک آگے بڑھے گا، لیکن میں اس طرح کے یہ بیکاریوں کی طرح اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے پہ میں قائل بالکل نہیں ہوں کہ ہم جا کے جی منتیں کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عمران، تھینک یو ویری مچ.